बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ अशफाक इसाक सत्ती हाजिर खिदमत है। आज आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने ये गुफ्तगू की है। और जो ख़त लिखने और मिलने का मामला था तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बात भी की है और उन्होंने कहा कि भाई ख़त एक तो मिला नहीं और अगर मिलेगा तो पढ़ूंगा नहीं और ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तो ये क्लैरिटी उनकी जानिब से एक सामने आ चुकी है। और फिर ये है कि पाकिस्तान अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, ये भी उन्होंने फरमाया। और साथ ही कहा कि ये बातें जो है ना ख़त वगैरह की, ये सारी चालें हैं। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो डोजियर की और ख़त की बात हो रही थी और काफ़ी खतूत उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर भेजे जा रहे हैं, तो एक ख़त और डोजियर जो है वो IMF को भी दे दिया गया है, भेज दिया गया है। तो उसके निकात क्या हैं और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और क्या उसके लिए टाइमिंग जो थी या इक़दाम जो था वो दुरुस्त है, इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। प्लस काफ़ी आज एक अली अमीन गंडापुर साहब की बानी PTI से मुलाकात भी हुई है, तो काफ़ी और साथ गए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे। तो मेहमान जो है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तैमूर झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद भट्टी साहब हमारे सामने मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज वैसे नहीं हैं। और साथ ही दानियाल चौधरी साहब वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम भट्टी साहब आपसे इस आगाज़ कर लेते हैं। तो ये क्लैरिटी एक आ चुकी है, आज स्टेटमेंट आ गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जानिब से कि ये जो ख़त मिलने की बातें और उसके अंदर हाई कोर्ट की ये बातें सब चालें हैं। तो देखिए, हमने ये भी सुना कि बैकडोर कोई बातचीत चल रही है, हमने ये भी सुना कि बैकडोर मुज़ाकरात भी होते रहे, हमने ये भी सुना कई मौकों पे देखा कि तारीखें कोर्ट की गई, कई मौकों पे देखा कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए, यानी छुट्टी वाले दिन रात को। और हमने ये भी देखा कि ऑफर्स भी की गई कि आप वहाँ चले जाएं, तो यहाँ वो जो मार्च के दौरान हमने फिर ये भी देखा कि इमरान खान ने बताया कि मुझे भी ऑफर हुई कि बनी गाला चले जाएं, पार्टी छोड़ दें। या अली अमीन गंडापुर ने जो कहा कि मैं हैरान हूँ आज के अगर इस खत को जवाब को, और अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया कि खैर से हम ब्लैक एंड वाइट में 99% चीज़ें आ चुकी हैं और नथिया गली, बनी गाला या KP का वजीर आला हाउस उस तक बात हो चुकी है और अभी मजीद मुलाकातें होंगी। और मैं मजीद आपको बताऊंगा, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, तो उनके ख्याल में तो सब कुछ गुड्डी गुड्डी था। अच्छा, लेकिन ये ठीक है कि जब भी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जीरो टॉलरेंस दिखाई दी। और जब भी पहला खत के जवाब में जो अस्करी ज़राए से जवाब आया था, वैसे खत भी ओपन था और जवाब भी अस्करी ज़राए से आया था, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ना कोई दिलचस्पी है ना खत पढ़ेंगे। और आज तो आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल ही अब तो फ्रॉम द टॉप जवाब आ गया। आज तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि ना खत मिला है ना कोई दिलचस्पी है, और अगर खत मिला तो वो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, जो कि पहले भी बताया जाता था कि आप सियासतदान हैं, सियासतदानों से बात करें। तो और ये चालें हैं, ये भी पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इसका जिक्र हो चुका है। तो मतलब जीरो टॉलरेंस इस वक्त, इस घड़ी तक। और अब मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर के क्या डिस्कशन हुई और वो किन बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं और वो क्या आगे सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस घड़ी तक तो जब आर्मी चीफ साहब ने बात की है तो इसका मतलब है कि इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकती है। अब यह है कि क्लैरिटी तो फ्रॉम द टॉप आ गई है, आप लोगों ने सारी चीजें एक्सरसाइज कर ली, धरने का ऑप्शन था, प्रोटेस्ट आपने कर लिया, फिर यह है कि कुछ बैकडोर राब्तों की भी बातें हो रही थी। इस तरीके से एक फोन कॉल आने का तस्करा था कि जी फोन कॉल आएगी जनवरी के आखिरी अशरे में, तो उससे चीजें काफी सेटल हो जाएंगी। फिर इसी वजह से टाइम फ्रेम भी दिया गया कि इस टाइम फ्रेम में होना चाहिए। तो अब तो ये भी क्लैरिटी आ गई है। अब ऑप्शंस क्या रह गए हैं PTI के पास कि वो एक्सरसाइज करेंगे? ये कब आर्मी चीफ ने बात की थी? आज ये जो गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की थी साफियों से। कौन से मौके पर? ये तुर्क सदर जब आए थे तो उस दौरान एर्दोगान साहब। जी। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आज तीसरी बार 3 हफ्तों में अडयाला गया। जी। तो वहाँ तो ना आप फ़ोन साथ रख सकते हैं, ना सिग्नल्स काम करते हैं, और ना हम एक अडयाला जेल को जेल मैनुअल के मुताबिक चला सकते हैं, क्योंकि आज तीसरा हफ्ता था। क्या मुलाकात के लिए गए? लेकिन मुलाकात सिर्फ मैं नहीं, हमारे एंटी करप्शन मिनिस्टर थे,
کے پی کے مصدق عباسی صاحب، عادل بازئی تھے وہ ایم این اے جن کو شہباز شریف نے جھوٹے طور پہ پی ایم ایل این کا قرار دیا تھا، حلیم عادل شیخ تھے کراچی سے. تو مجھے صرف یہ نہیں سمجھ آ رہی، میں اس لیے زیادہ کامنٹ اب کیا کروں، کیونکہ جس پاکستان میں یہاں سے 15-20 میل دور راولپنڈی میں تھا، وہاں تو ایک ملاقات نہیں کر پا رہے تھے. وہ جیلر صرف کہتے تھے کہ جی اجازت آ جائے. یہ مجھے نہیں پتا کس سے فون اٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، بند ہوتی تھی، جواب نہیں. لیکن یہ آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب سے نہیں پوچھا کہ آپ کی ہو گئی ملاقات، ہماری نہیں ہوئی اسی پاکستان؟ 2 گھنٹے کی 2 گھنٹے کانفرنس روم میں چائے سموسوں. نہیں یعنی کہ واٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ ہم کہ جو آپ میں نہیں تھا؟ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہاں پر ملاقات نہیں، لیکن آپ ہی کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کی ہو گئی. چھوڑا اور ہمیں نہیں چھوڑا، ان سے پوچھے نا. ان کی حکومت ہے، میں پنجاب کی حکومت میں بیٹھا ہوں یا یہ بیٹھے میرے سے کیوں؟ علی امین گنڈاپور آپ کو چھوڑ کر اندر کیوں گئے؟ نہیں علی خان خود سے آئے تھے. جو اچھا وہ آپ کے علیحدہ آئے تھے؟ ہاں وہ علیحدہ آئے تھے. تو وہ شیر افضل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی اپنوں کی مہربانی ہے کہ دوسروں کی کہ ملاقات نہیں ہو رہی. جنید اکبر صاحب جو ہے وہ گئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی، آپ اپنوں کی مہربانی کہیں یا دوسروں کی. تو اس پہ یہ تھا آپ الزام کیا لگا رہے ہیں؟ تو ان کی ملاقات وہ اپنوں کے اوپر ایک کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اپنے بھی اس میں ہو سکتے ہیں نا. یہ لوگ جو ہیں یہ پنجاب کی حکومت، میرا مقصد یہ ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگوں سے ملے ہیں، یا آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والے ہمارے پارٹی کے اندر؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب اجازت کسی ایک فریق کو ملتی ہے اور دوسرے کو نہیں مل رہی، تو دوسرے تو پھر اس پہ آواز اٹھائیں گے نا کہ ان کو کس وجہ سے اگر فیور مل رہا ہے تو کر رہا ہے. یہ ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا تھا آپشنز کا. اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں جو آپ ایکسرسائز؟ اسٹرگل. اوکے وہ اسٹرگل ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں جی ہم اسٹرگل کریں گے. آپ نے عدالتوں کے دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ میڈیا کے آواز بند کر لیے، آپ نے الیکشن میں تحقیقات بند کر لیے. 370 دن ہو گئے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی یا جج بدل جاتا ہے یا وکیل نہیں آتا. اب وکیل جج بن گئے ہیں، جج پروموٹ ہو گئے ہیں. ابھی تک ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی کوئی تو ہماری یہ الیکشن پٹیشن سن لے. یہ پاکستان میں ٹھیک ہو. دانیال صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. دانیال صاحب اب یہ اوپر سے کلیئرٹی آ چکی ہے فرام دا ٹاپ کہ جی اب یہ ہے کہ نہ تو کوئی خط ملا ہے، اور ملا بھی تو پڑھیں گے نہیں اور وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دیں گے. تو یور تھاٹس ان دیٹ کہ اب کوئی آپشن رہ گیا ہے؟ پھر کیا آپشن رہ گئے ہیں آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس؟ اور پھر مذاکرات کی کوئی راہ رہ گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ ان کو دے آر اوپن، اور جہاں تک سیاست ہے وہاں جب تمام دروازے بند ہو جائیں، جب تمام چیزیں فیل ہو جائیں تو آپ پھر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں. اور جب تمام مذاکرات کے دروازے بند ہو جائیں اور پھر تمام مذاکرات بھی فیل ہو جائیں اور وہاں سے پھر دوبارہ مذاکرات ہی شروع ہوتے ہیں کہ دیٹ از ہاؤ پولیٹیکل پارٹیز فنکشن. ٹھیک ہے. لیکن جو جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. جو جماعت نفرت کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر، جلاؤ گھراؤ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرے، کبھی صوبے کے نام پہ، کبھی ملک میں اداروں کے خلاف نفرت کی بنیاد پہ، کبھی پاکستان کو تقسیم کرنے کی بنیاد پر، تو کیا ان کی سیاست رہ جاتی ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ اور یہ دس از نتھنگ نیو فار اس. ہم نے ان کے ساتھ جب یہ ڈی چوک پہ سنجانی کے مقام پر پہنچے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور کنٹینرز ہٹائے تھے اور ان کو پروسیشن کرنے کے لیے جگہ دی تھی اور کہا تھا کہ کیونکہ کچھ لاز اور رول جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے پاس ہو چکے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے پروسیشن کریں، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے. لیکن یہ لاشیں لینے کے لیے ڈی چوک چلے گئے. 26ویں ترمیم میں ifs بٹ اور قومیں ان کی مرضی سے ڈلے، لیکن اینڈ میں ان کے جو ہینڈلرز تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی سیاسی موت ہے کہ آج اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور آج جوں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ وہ پاکستان، آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ جب بیٹھ کے غریب بے روزگار مزدور کے لیے نیگوشیٹ کری تھی تو یہ آئی ایم ایف کے بعد کھڑے ہو کر اپنے آرم فورسز کے ہیڈ کے مجسمے جلا رہے تھے
اور یہ کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ اگر ان کے شہباز گل صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ان کے لوگ کہ اگر پاکستان کے غریب کے ساتھ بے روزگار کے ساتھ IMF نے معاہدہ کیا تو ہم ملک کو بند کر دیں گے, ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے, ہم سول نافرمانی کی کال دے دیں گے, ہم کبھی وہ پیسہ واپس نہیں کریں گے. ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ کبھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے, کوئی کہتے تھے ہونے والا ہے, کوئی کہتے تھے 24 گھنٹے میں اور کوئی کہتے ہیں 48 گھنٹے میں. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت کی گروتھ 4.5 ہے یا 6 ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پروگرس ہے وہ بہتر ہے یا کم ہے, اور جتنے عرصے سے روپے مستحکم ہیں یہی ہماری کامیابی ہے. دیکھیں ان کے پاس ان کی اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی سیاسی موت ہیں کہ ان کے پاس نہ کارکردگی ہے, نہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے, اور نہ انہوں نے آج تک کوئی کام کیا. لیکن ظاہر ابھی تو مرکز میں آپ کی حکومت ہے تو آپ نے کی بنیاد پر سیاست کی اور یہ اسی کے اوپر کریں گے. اس پہ میں آ رہا ہوں بھٹی صاحب, یہ جو یہ گفتگو ہے غیر رسمی, اس میں ایک میسج یہ بھی تھا کہ ایک خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا, تو دیٹ گیوز این انڈیکیٹر کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے, جیسے کہ جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹرگل کرنی ہے, تو اسٹرگل کے ساتھ ساتھ یہ آپشن ان کے پاس نہیں ہے کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع کریں اگر آپشن ہے تو, کیونکہ سیاسی آپشن ہی اب لگتا ہے کہ باقی. دیکھیے میں تو اس حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات سے ہی درمیانی رستہ نکلتا ہے اور مذاکرات ہی کوئی حل نکالیں گے. آپ انہوں نے پوری کوشش کر لی, حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور صرف سیاست پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اور ایک ہی مشہور و معروف یا نمبر 1 پہ ہے, وہ ہے عمران خان. اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کر لی سڑکوں پہ آ کر حکومت کو گرانے کی. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن آئے جو سڑکوں پر آ کر حکومت گرائے, نہیں, یہ روایت نہیں پڑنی چاہیے, نہ گرا سکے ہیں. تو اب آپشن کیا ہے؟ مذاکرات. لیکن مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں تھی, یا حکومت بے بس تھی, بے اختیار تھی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, یا وہ سنجیدہ نہیں تھی. اچھا, ہاں, یعنی کہ یہ دو طرفہ معاملہ نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی, یہ سنجیدہ تھی. ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, 26 نومبر کے ٹینس ماحول کے بعد عمران خان نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی. مذاکراتی کمیٹی بنا کر ان کا مطالبہ مانا, تحریری مطالبات بھی دیے. اس کے بعد اپنے آپ کو خود سے نکالا کہ میری بات نہ کریں کہ میں کوئی NRO لینا چاہتا ہوں, کوئی ڈھیل لینا چاہتا ہوں. یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ چھوٹی بات نہیں, اس کو ہم میڈیا والے ہائی لائٹ نہیں کرتے. جب بھی مسلم لیگ نے مذاکرات کی اپنے بڑوں کے لیے کی ہیں, جب بھی پیپلز پارٹی نے کی ہیں, کبھی زرداری صاحب کے لیے کی ہیں, کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کی ہیں. پہلی دفعہ عمران خان کے لیے مذاکرات نہیں ہوئے تھے اور 2 مطالبے تھے, اور پہلی دفعہ عمران خان نے حکومت کو حکومت مانا تھا, دھاندلی کی بات نہیں کی تھی, حکومت کی ناجائز ہونے کی بات نہیں کی تھی. 2 مذاکرات, 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن, اور اس کے کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی. اور سیاسی قیدیوں کی بھی رہائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں رہا ہو جائیں, جب وہ ضمانت کے اہل ہو چکے ہیں. لیکن دیٹ واز بینگ ڈسکسڈ کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے رہا ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ طریقہ کار تو یہی ہے. نہیں, جس پہ آپ کو یاد ہے کہ وہ حوالہ دیا تھا کہ جی یہ تو وزیر قانون صاحب نے میرے خیال میں کہا تھا کہ یہ تو صدر صاحب کا اختیار ہے کہ نہیں, وہ تو ایک ایسی ڈی ٹریک کرنے کی بات تھی. ایشو یہ صرف تھا کہ جب وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں تو حکومت آگے سے ان کی مخالفت نہ کرے. اچھا, تیسری ملاقات ہوتی ہے, بیٹھک ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت کی, تو رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے مذاکرات ختم کر دیے تھے. عملی چیزیں لیک ہو گئی تھی, اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان ان کے مطالبات ناقابل عمل ہیں. یہ ان کی پریس کانفرنس موجود ہے. کیوں ناقابل عمل؟ انہوں نے کہا جی 9 مئی اور 26 نومبر عدالتوں میں ہے, سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی عدالتوں میں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو مذاکرات اس دن ختم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد 7 دن جو دیے تو اس میں نہیں دیے تھے, تو حکومت یا سنجیدہ نہیں تھی یا اس کے بس میں کچھ نہیں تھا. حکومت نے مذاکرات ختم کی, حکومت ماحول بناتی ہے, حکومت پہل کرتی ہے, کیونکہ وہ حکومت میں ہوتی ہے, خواہ جس طرح بھی ہو حکومت میں آئے وہ پہل کرتی ہے. آپ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ڈھونگ کو ختم کریں, مریم نواز صاحبہ روز تعلیمی اداروں میں جا کے جو گفتگو کر رہی ہیں, عطا تارڑ جو کہہ رہے ہیں, رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں, تانے جگتیں لطیفے, تو حکومت جو ہوتی ہے نا وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک وہ ڈوزیئر کا کہا, ڈوزیئر پہ آئیں گے ابھی. جگڑا صاحب کافی ساری چیزیں تو آپ کی طرف سے انہوں نے سم اپ کر دی ہیں کہ جی یہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں, آپ کچھ یہ جو ایک میسج ہے, اور خاص طور پہ کہ آپ مذاکرات کو آپ نے کرنا ہے تو سیاسی جماعت سے کریں یا گورنمنٹ سے آپ کر لیں, تو اب پھر اس کے لیے رستہ کس طریقے سے نکل پائے گا؟ کیونکہ باقی اسٹرگل تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ مذاکرات بھی مذاکرات کی میز پہ بھی کافی معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. راستہ کس طریقے سے نکل آنا چاہیے,
وہ تو یہ ہے کہ حکومت اختیار لے, سیریس مذاکرات کرے, بی پریپیئرڈ کہ جہاں پہ ان کو یا انلیجٹمیٹ مینڈیٹ ملا ہے یا جہاں پہ ان کو ان کے سٹانس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو پاکستان کے لیے ہو. یہ جو آج حالات ہیں یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لطیف کھوسہ صاحب نے آ کے کہا تھا کہ جی وہ آئے گا تو وہ نکلوائے گا, مجھے نہیں پتا لطیف کھوسہ نے کیا کہا. میں اگر میری فار ایگزامپل اگر ہم انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اگر میری سٹیٹمنٹ آپ لیں, میں نے کہا کبھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا پریشر تھا. اچھا یار وہ دیکھ لیں نا, پریشر نہ ہوتا تو وہ جو گورے کو ایک لائے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ اگر آپ کسی بھی امریکن کامنٹیٹر سے پوچھ لیں انہوں نے نام نہیں سنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ جو ہے کیا میں نام بھول گیا ہوں جی, ریور سوری وہ نام بھول جا, جینٹری بیچ صاحب. میں ان کے لنکڈ ان پہ گیا, انہوں نے پیسے دے کے اپنا لنکڈ ان پروفائل بوسٹ کیا. یہ دنیا کا کون سا انویسٹر ہے جو اپنا پروفائل بوسٹ کرتا ہے کہ کوئی آ کے دیکھ لے؟ یہ تو پریشر کی بات ہے نا. پھر ان کو آ کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے سیاسی سوال کرتے. ویسے سوری بائی دا وے انہوں نے 2 ہفتوں میں کوئی ایم او یو سائن کرنے تھے, زیادہ نہیں ہوئے. سوری, اور ایک آخری بات, کیونکہ اس بات پہ مجھے نہ صرف اختلاف ہے, آئی ہیو این آبجیکشن. اچھا, انہوں نے کہا نا کہ یہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں, پروونشلزم کرتے ہیں. دانیال صاحب میں جو اس پہ جواب چاہوں گا, اسٹرگل, جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ اسٹرگل ہمارے پاس آپشن رہ گیا ہے. مذاکرات کا اسٹیٹس ظاہر ہے, ارشاد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو پہلا قدم بڑھانا چاہیے. تو اب ظاہر کوئی اور آپشن ہے نہیں, تو آپ ہی پہل کریں, کیونکہ ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک میسج یہاں سے ایک جانا چاہیے کہ جی سب ساتھ ہیں, مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو واٹس دا ہارم ان اٹ؟ دیکھیں, میں بھٹی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ مذاکرات کو آگے لے کے جانا چاہیے اور سیریس طریقے کے ساتھ. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں اب لاسٹ جو مذاکرات تھے کیا وہ ہماری وجہ سے ناکام ہوئے تھے؟ جب آپ کی جو سٹنگ تھی وہ برخاست ہونی تھی بدھ کو اور اتوار کو چھلانگ مار کے یہ دوسری طرف چلے گئے, تو ہم نے ان سے کہا تھا جب ڈی چوک پہ پہنچنے سے پہلے سنجانی پہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگری ہو گئے تھے تو ان کو انہوں نے سنجانی سے تو آگے آ جائے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی. دیکھیں 26ویں ترمیم میں نہیں, ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی. نہیں, رانا ثناء اللہ اور انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے مذاکرات کے آگے یا کوئی اور ہو, یہ ہر مقام پر مذاکرات سے یہ خود بھاگے ہیں. اور اب جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی ان تمام چیزوں کے باوجود جب بدھ کو ختم ہونا تھا اس کا ٹائم, یہ پہلے چھلانگ مار کر بھاگ کے چلے گئے. اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل ان کو دوبارہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مفاہمت سے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی, اسی سوچ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. اور دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکلی چیزوں کو اسی طرح ہی پارلیمان سے, اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اسپیکر صاحب کے پورے پاس پورا دن بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے وزٹ میں بھیجو, ہماری فلاں ٹی اے ڈی ایک نہیں مل رہا, یہ کرو, ہمیں فلاں کمیٹی میں ڈال دو, ہمیں فلاں کمیٹی کے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں مل رہے. میں روز ہم سارا دن ادھر ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کیا ان کے سینئر ترین سے لے کر جونیئر ترین بندے وہاں آ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور 2-2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی مفاد کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو ان کو کیا ایسا مسئلہ تھا کہ آپ ایک کمیٹی سے بھاگ گئے؟ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیاسی موت ہے, ان کی سیاست ہے ہی نفرت کی بنیاد کے اوپر. آج اگر ان کا بیانیہ یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے ملک کو بہتر کرنا ہے, آگے چلو, آگے لے کے جاؤ, تو جن لوگوں کو انہوں نے اس پوائنٹ پہ لے کر آ گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو میکڈونلڈس کھلا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کے سروں پہ کفن باندھ کر کے آؤ, یا لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ کفن باندھ کر آؤ. لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو مفاہمت کی بات کرتا ہے, جو قلم پکڑاتا ہے, جو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ اگریشن کی بات کریں ہم تو آپ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں, آپ منع کرتے ہیں. اگر لیڈر کی بات کریں کہ تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ تو ہی از ان جیل نا, تو اب یہ مفروضہ تو باقی لیڈرشپ بھی جو ہیں یہاں پر وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن the point is, my question was کہ اب کوئی مذاکرات کو کوئی رستہ ہے باقی, یا آپ لوگ کوئی انیشیٹ کرنا چاہیں گے, کوئی آپشن ہے؟ یہ تو الزام در الزام سے تو معاملات کبھی سیٹل نہیں ہوتے. مذاکرات کا جو ڈور ہے, مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو بچپن سے اپنے گھر میں ہم نے یہ مسئلے مسائل
دیکھے, ایشوز دیکھے. ہم سارے پولیٹیکلی ویل انٹرینچڈ لوگ ہیں جو 15-20 سال سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کس کا بھٹی صاحب یا کسی کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, لیکن چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں یہ ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے, اس کا حل جو خاص طور پہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اسرائیل کی اور جو پاکستان کے مسئلے درپیش مل کے اس پہ کرنا چاہیے. اپنے جو انڈائریکٹلی جو نان اسٹیٹ, ہم نے ان چیزوں کا حل اکٹھے نکالنا ہے. ہم نے اپنے گندے کپڑے لانڈری کے اپنے اندر بیٹھ کے نکالنے ہیں اور چیزوں کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تیمور جھگڑا صاحب, اس وقت ایز آف ناؤ شیر افضل مروت صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے, پارٹی میں ہے یا؟ سر میں تو کل جو ان کی ایکسپلشن کا نوٹس تھا وہ دیکھا تھا. ہاں جی. اچھا, آج انہوں نے کہا کہ جی ان تک بانی تک باتیں بھی نہیں پہنچتی اور کچھ جو ہے وہ کانا پھوسیاں اور غیبتیں ہوتی ہیں, تو اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے. تو مطلب باتیں نہیں پہنچتی ہے تو میں بھی اگری کرتا ہوں. 3 ہفتے سے میں وہاں پہ باہر کھڑا ہوں. اچھا, تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے آپ کی, مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیں وہ ہے, ذرا سنوا دیں پہلے. جی میں نے نہیں سنوا دیں. جہاں پارٹی میں فیصلے کانفوسیوں پہ ہو, غیبتوں پہ ہو, تو پھر تو انپریڈکٹیبل ہوا ہمارا فیوچر. عوام میرے ساتھ ان کی محبت, یہ وہ چیز ہے جو ابتدا سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. کسی نے جناب کان میں بات ڈال دی, کسر پسر ہوئی, جھوٹ موٹ غیبت ہوئی, اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں, پھر کوئی جا کے کان میں بات ڈال دیتا ہے. یہ جیلیسی کا علاج کوئی نہیں ہے. جی, جیلیسی کا علاج کوئی نہیں ہے, غیبتیں, کانا پھوسیاں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کنفیوژن ہے اس بارے میں. تو میں جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز پہ کوشش کرتا ہوں کہ بات نہ کروں. میری جو اپ برنگنگ ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں بھی ہے, لیکن ان لائک مینی پالیٹیشینز جن کی بیسکلی کلیم ٹو فیم ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, میرا 20 سال کا ایک پروفیشنل کریئر ہے. اور اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ایسے کاز میں جو ہے, کیونکہ آپ اپنی ویلیوز ٹرانسپوز کرتے ہیں, دا کاز شوڈ بی دا نیوز. ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل یو شوڈنٹ بی دا نیوز. آپ کو خبر ہونے, ہمارا جو ایک چیلنج ہے, میں اپنے سب دوستوں کو کہوں گا جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو خبر نہ بنائیں. اور جو کاز ہے, کاز کیا ہے, عمران خان کی رہائی, اس ملک میں جمہوریت کی بحالی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہاں پر جب جاتے ہیں, مس انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے چیزیں انٹرپریٹ کرتا ہے, وہاں سے جا کے باہر آ کے جو بات ہوتی ہے اسی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ کروایا جاتا ہے نا, لیکن یہ ہمارے سائڈ سے نہیں. آپ کے خیال میں ایک کو ملاقات کی اجازت اور بی کو نہیں. میری سٹیٹمنٹ کہیں اگر وہ لگتا ہو کہ وہ کسی اور کو افینڈ کرے, اس کو چالا جائے, ٹھیک ہے, یہ تو پارٹی کے اندر سے نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, کروایا جاتا ہے کیونکہ ایک مشن رہا ہے. لیکن وہ تو پارٹی کے اندر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ جو 2022 سے مشن رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے. جب پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد جو اگلے مہینے میں نہیں ٹوٹی, وہ جو پریشر تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس ٹائپ کا پریشر کہ یہاں پہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس, ایک 3 لائن کی اسکرپٹ. ٹھیک ہے جی, ایک سیکنڈ. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو یہ کر رہا ہے الٹیمیٹلی نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے, کیونکہ جب عمران خان کو آدھی انفارمیشن پہنچ رہی ہے, جتنی انسٹیبلٹی آپ کے خیال میں آپ پی ٹی آئی میں کر رہے ہیں, وہ انسٹیبلٹی پاکستان کے پالیٹکس پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکتا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد فردر ڈسکشن کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی شیر افضل مروت صاحب کی اور ان کی پارٹی سے ایکسپلشن کی. تو بھٹی صاحب آپ بھی اپنا تھوڑا سا اوپینین دے دیجئے گا اس پہ کہ یہ کیا وجہ رہی, اور یہ آج ہم نے نہیں دیکھا. 26 نومبر کو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف باتیں وہاں سے سامنے آتی رہی, ہر کوئی اپنے حساب سے رائے دیتا رہا کہ بانی نے یہ کہا, بانی نے وہ کہا. اس بار جو شیر افضل صاحب نے بات کی, اپنی پارٹی پہ, اپنے ہی لوگوں پہ انہوں نے کچھ آواز اٹھائی ہے. یور تھاٹس؟ منیر نیازی صاحب کا فکرہ ہے شیر کا, بڑا فٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. انہوں نے ہمیں کیا کیا سکھایا تھا جمہوریت کے لیے, آزادی صحافت کے لیے, عدالت و عدلیہ کے لیے, کیا کیا بتایا تھا. تو خیر یہ اب, اور میں آج کہہ رہا ہوں, یہ میری بات کہیں لکھ لیجئے گا, ایک وقت آئے گا
میں دانیال صاحب کی اس وقت حمایت کروں گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب دانیال صاحب بھاگیں گے عدالت کی طرف، عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا۔ مروت صاحب پہ ابھی آ جائیں، میں ایک سیکنڈ دو جملے، اور جب یہ صحافیوں کی طرف آپ کی بات سے 1000% اگری کرتا ہوں، تو ہمارے بھی، ہم کہیں گے ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جلسے کی طرف جائیں گے تو دفعہ 144 اور قانون سازی ان کے سامنے ہوگا۔ اچھا مروت صاحب کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بازی ہے، بالکل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ منظور نظر ہیں، کچھ لوگ دور ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، غلط انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی جاتی ہیں، ہر کوئی بار آ کر اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اور کئی بار عمران خان نے بیرسٹر گور کو ڈانٹا، علی امین گنڈاپور کو ڈانٹا، ساروں کو کہ میں کیا بات کرتا ہوں کیوں نہیں۔ اور یہ خط کی ایک وجہ پتہ کیا ہے، یہ جو اوپن خط لکھے جا رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں میرا مدعا ہی بار پورا نہیں پہنچا جاتا، علیمہ خان نے اس پہ کئی بار بات کی۔ تو شیر افضل مروت کا ایک تو پارٹی میں جیلسی بھی وہ ٹھیک کریں، دوسری ان کا شیر افضل مروت کی بلا شبہ اس وقت آیا جب یہ سارے تتر بتر ہو چکے تھے، انہوں نے بڑا اس وقت کھڑے ہوئے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کو اپنی بھی کس سے ان کی لڑائی نہیں ہے، مجھے ایک بتائیں نا، حامد خان سے ان کی لڑائی، علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ بولے، جنید اکبر کے خلاف وہ بولے، لیکن what is quite strange to me، مجھے دانیال صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ایک چیز تیمور صاحب کہ یہ انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب سے بھی، لیکن جنید اکبر صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور وہ میرے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور میں جاؤں گا تو میں بات کروں گا ان سے متعلق۔ آج علی امین گنڈاپور نے بات کی اور ہو سکتا ہے رک جائے۔ اچھا، کچھ آپ سے آ کے انہوں نے شیئر کیا تیمور صاحب؟ نہیں جی میں نے ریسنٹلی زیادہ بات علی خان سے نہیں کی، لیکن ظاہر ہے وہ باہر آئے ہوں گے تو ایک مطلب آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ نے پوچھا تو ہوگا نا کہ کیا ڈسکشن ہوا؟ نہیں پوچھا۔ آپ کا جو سوال تھا جنید اکبر سے، جنید اکبر، دیکھیں ہمارے پارٹی میں اختلافات ہیں، یہ ڈینائی کرنا میرے خیال میں امچور ہے، بالکل ہے، میرے خیال میں کاز پہ کسی کا اختلاف نہیں، طریقہ کار پہ ہے یار، انسان ہے، ایک انسان آپ کی جو ہے ایک چینل میں 4-5 اینکرز ہیں، کمپٹیشن نہیں ہوتا، there is no one to control them right now۔ بالکل، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ ان کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹربولینس ہوتی ہے، لیکن جو آپ نے جنید کی بات کی آپ کو یہی دکھاتا ہے یہ وہ واحد پارٹی ہے جہاں پہ ایکچولی لوگ امپاور فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں۔ میں شیر افضل کو زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا، حالانکہ میری بھی 1-2 بار ان کے ساتھ الیکشن کے وقت میں ان کا خیال تھا وہ پشاور سے لڑنا چاہتے تھے، اور وی تھاٹ کہ پشاور میں پہلے سے جائز امیدوار بہت ہے، تو اس وقت ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ جنید کے کریڈٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے آن پرنسپل کہا کہ شیر افضل نے مشکل وقت میں پارٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ دانیال صاحب باقی جو ہے جو ابھی ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز۔ چلیں ٹھیک ہے، دانیال صاحب یور تھاٹس کہ پارٹی میں کل خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی کہ جی دھڑے بندی کا شکار ہو رہی ہے پارٹی، اور مطلب اختلافات تو ہیں ظاہر ہے، تو مطلب یہ کیا اس کا امپیکٹ کیا لگتا ہے؟ میں اس سے پہلے میں ایک بات ذرا یاد دہانی کرانا چاہوں، یہاں بولا کہ آج پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کیا ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا، اریسٹ کیا گیا، نااہل کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، نااہل کیا گیا، اپنے کمرے سے اٹھایا گیا ان کو، کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا گیا، قمر اسلام کو، شاہد خاقان عباسی، یہ نہ بھولے ہوتے تو یہ نہ کرتے۔ ہمارے 79 ایک سیکنڈ ہمارے 79 سٹنگ ایم این ایز کو فورس کیا گیا۔ آپ جس جمہوری پارٹی کی بات کریں، 79 ایم این ایز کو فورس کیا گیا کہ وہ ہمیں چھوڑیں، 69 ایم پی ایس کو فورس کیا گیا کہ وہ ہمیں چھوڑیں۔ ان کے اندر یہ لڑائیاں اس لیے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کبھی تھی ہی نہیں، یہ بساکیوں کے ساتھ آئے تھے، یہ بساکیاں ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کے گود میں ان کو حکومت دی تھی، ایک ٹانگا پارٹی تھی جن کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں تھی، تو ان کو آپ نے حکومت دے دی۔ جب ایسے لوگوں کو آپ حکومت دیتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، کیونکہ ان کی نہ پولیٹیکل گرومنگ ہے، میں جھگڑا صاحب کی بات نہیں کرتا، میں ان کے ایسے لوگوں کی کہ جو جن کا ایک عرصہ دراز ان پارٹیز میں گزر چکا ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو اٹھا کے لایا گیا تھا، نہ وہ سینئرز کی عزت کرتے ہیں نہ جونیئرز کی، اور وہ آج بھی بساکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ان کے میجورٹی لوگ، میں کیونکہ جھگڑا صاحب ادھر ہے نہیں، ہمارے کولیگز ہیں، میں ان کو ملتا ہوں وہاں ڈیلی،
وہ میجورٹی لوگ یہ بیانیہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے بچاؤ اور نکالو, ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, آج میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل اگر وکٹمائزیشن کی بات کریں گے اور پولیٹیکل ہراسمنٹ کی بات کریں گے تو پھر تو ایسے ایسے پنڈورے باکس کھولیں گے کہ ہم سب کے دل بھرے ہوئے ہیں. اور بھٹی صاحب کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ کل یہ خود بھی اسی پوزیشن میں ہوں گے, میں اس بات پہ 1000% اگری کرتا ہوں. ہم بھی جیلوں میں ہوں گے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. لیکن مجھے بیٹھ کے ایک بات بتائیں کہ کیا ہمارے ساتھ جب یہ ہوا تو کیا ہم روز کھڑے ہو کے اپنی افواج کو کمزور کرنے کی بات کرتے تھے؟ ہم صوبوں کو الگ کرنے کی بات کرتے تھے؟ کبھی کے پی میں سے, کبھی آپ کا جو ہو رہا تھا پارا چنا میں ہو رہا تھا بچوں کا, ہم اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے تھے. کشمیر کاز کے اوپر ہم نے سیاست کرنے کی کوشش کی. ان تمام چیزوں کے باوجود جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے پھر بھی پاکستان کو اکٹھے کرنے کی بات. ہمارے لوگوں, ہمارے لیڈرز کو عمر قید اور سزائے موت کی بات کی جاتی تھی, پھر بھی ہم نے پاکستان کو آگے بڑھنے کی پولیٹیکل جو چیزوں کو جوڑ کے مفاہمت سے پولیٹیکل میچورٹی اتنی آ جانی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرز جو ہے اپنی میچورٹی دکھائیں گے, وہ بیٹھیں گے مفاہمت کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کریں گے اور چیزوں کو جب تک بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں. بالکل ہونا چاہیے. گالی گلوچ, نفرت اور تفریق سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جی نہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دائروں کے سفر کو رکنا چاہیے خدا کے لیے, کہیں تو رکے. اور میں پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں, عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم یاد دلاتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ طاقت میں ہیں, آپ کو روکنا ہے. آج آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ ان جیسے نہیں تھے. کشمیر پہ ساروں نے سیاست کی پیچھے بھی, اب بھی ہاؤس آف شریف نے بھی کی, پیپلز پارٹی والوں نے بھی کی. تو پچھلے 6-7 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ تو نہیں, اب روکیں. اب یہ حکومت پہ ذمہ داری ہے, آپ حکومت میں آ گئے, آپ کے وجود پر تحفظات ہیں. آپ نے مجھے اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آج کا ایک اور خط, وہ کہتے ہیں نا ہر روز خط اور خطوں کے دعوت میں ہم تذکرہ کرتے ہیں, یہ جو ہے عمر ایوب صاحب نے اب IMF مشن کو ایک ڈوزیر بھی بھیجا, خط بھی, اور اس کی بات بھی کافی ہو رہی تھی اس وقت. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ جی MD صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے IMF پلان آپ کو پتا ہے کہ 2013 سے 2016 میں لاسٹ ٹائم تھا جو کمپلیٹ ہوا تھا نون لیگ کے دور میں. ابھی اس کی ٹائمنگ کیا مناسب تھی اس ڈوزیر کی یا خط کی؟ دیکھیے, میں آج بھی کہتا ہوں, تیمور جھگڑا صاحب ساتھ بیٹھے اور ان کا رد عمل ٹھیک تھا اس وقت. میں آج بھی کہتا ہوں کہاں ہے شوکت ترین, اس نے جو ٹیلی فون کیے تھے کہ خط لکھیں اور قرضہ نہ ملے, اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جھگڑا صاحب سے بات کی تھی. اس کو کیوں نہیں مثال عبرت بنایا گیا؟ لیکن جو یہ ہے, اس کو آج میں پہلے تو اس دکھ کا اظہار کروں کہ ہم اب وہاں پہنچ چکے ہیں کہ IMF کا وفد چیف جسٹس سے ملتا ہے. IMF جو ہے وہ کافی معاملات میں مائکرو میرے کوشچن سن لیں, مائکرو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کافی ساری چیزوں میں, لیکن ان کا رول اگر دیکھا جائے بحیثیت مجموعی تو ایک ایسی پارٹی کا ہے جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور ان کا کام یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ایک تو صحیح جگہ لگے اور پھر واپس بھی آئے ان تک. اب یہ جو باقی ہیں ان کے لیے اس طریقے سے ان کو انوائٹ کرنا کہ آپ جو ہے وہ پہلے جس طرح سے ہوا تھا کہ پیسے نہ دو, یا پھر ابھی اس پہ دینا کہ جب ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت 2 کے قرض لینا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کوئی کشکول توڑنے کی, کوئی خودکشی کرنے کی بات کرتے رہے, لیکن مناسب نہیں ہے. لیکن چلیں اگر معیشت کی استحکام اس سے جڑا ہے تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ خط لکھنا کہ جی آئیں جی آپ اپنا رول پلے کریں یا روکیں, یہ مناسب ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں میرا خیال ہے. میں نے جو پڑھا ہے وہی خط ہے جو آرمی چیف اس کو لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. But there has to be a point نا, امپیکٹ کیا ہے اس کا. اب آپ نے ایک دوسرا سوال کیا ہے, میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ نہ IMF کا یہ ڈومین ہے نہ کچھ ہونا ہے کہ اس میں اس حوالے سے. لیکن چونکہ IMF اب چیف جسٹس صاحب کو بھی مل چکا ہے تو یہ خط پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لے لیں گے, کر لیں گے. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. عمل کس کا ہوتا ہے؟ حکومتوں کا. اور رد عمل رد عمل ہوتا ہے. اور خط کب لکھے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا اس بات پہ جب چاروں طرف دروازے بند ہو جائیں؟ تیمور صاحب یور تھاٹس. IMF کا مشن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا دیکھ لے, تو پھر اس بات پہ اعتراض مجھے بھی ہے کہ یہ IMF کا کام نہیں ہونا چاہیے, ہماری کمزوری دکھاتا ہے. لیکن پھر ان کو صحیح پکچر پینٹ کرنے میں کوئی قباحت نہ ہونی چاہیے, نہ ہچکچاہٹ ہونی چاہیے, نہ برائی ہونی چاہیے. You are trying to paint the right picture. This is what you're doing. Absolutely. اور اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں پاکستان میں GSP پلس سٹیٹس اللہ نہ کرے جائے. دانیال صاحب your thoughts on that. دیکھیں جی, میں اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل چیز کہوں گا
کہ یہ ہم یہ بھولیں نا کہ یہ وہی جماعت ہے کہ جنہوں نے لوگ پولیٹیکل یہ IMF کو پہلے بھی خط لکھے. انہوں نے پہلے کہا کہ جو افواج پاکستان کی افواج ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. پھر انہوں نے کہا کہ کیسے پہلے انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کیسے ہو سکتی ہے, نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کو عمران خان کو رہا کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اب عمران خان جو ہے جب عمران خان رہا ہو جائے گا اس کے بعد وہ پاکستان کو امریکہ سے رہا کرے گا. ان کی ہر سٹیٹمنٹ اور ہر ٹائم پہ ایک ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. حقیقت میں یہ بساکیوں کی تلاش میں ہیں, ان کو بساکیاں کہیں سے مل نہیں رہی. میں پھر ان کو یہ دوبارہ کی چیز کہوں گا اور بار بار ان کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بیٹھ کر چیزیں معاملوں کا مسئلوں کا حل نکالنا ہے وہ پارلیمان سے ملے گا, پارلیمانی جماعتوں سے ملے گا.